अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुली बात आसिफ शर्मिला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान में बहुत से मसाइल एक साथ चल रहे हैं। मुल्क पूरी कौम यानी कि इस निज़ाम को चलाने वालों से परेशान है और हैरान कुन बात यह है कि कब तक ऐसा होगा, अवाम कब तक परेशान रहेगी। मुल्क में अब निगरां हुकूमत काम कर रही है, मगर महंगाई रोज़ ब रोज़ अवाम की कमर तोड़ती चली जा रही है। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, ज़िंदगी की ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं वो महंगी। एक आम इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारना बेइंतहा मुश्किल होता जा रहा है। इस वक्त अगर हम बिजली की ही सिर्फ बात करें तो इस वक्त फ़ी यूनिट 65 रुपये का है और उसके अलावा चार्जेस हैं, जो चार्जेस लगाए गए हैं वो अलग हैं। अब इस हवाले से अगर देखा जाए तो कराची के ताजिर इस वक्त सरापाए एहतिजाज हैं। वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं इस हवाले से कि इतने टैक्सेस क्यों हैं, जो जायज़ टैक्स हैं वो हमसे लिए जाएं। ताजिर जहाँ परेशान हैं वहाँ सनअतकार भी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं कि इतने टैक्स कहाँ से दिए जाएं। जब ये लोग इतने बड़े बड़े सनअतकार ताजिर जब परेशान है तो एक आम इंसान की क्या हालत होगी, एक आम इंसान की ज़िंदगी कैसे गुजर बसर होगी जब इतने इतने टैक्स और इतने यानी कि हज़ारों रुपए का जब बिल आएगा तो वो घर के अखराजात कैसे पूरे कर सकेगा। ये एक सोचने वाली बात है। आज हम इसी पे बात करेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है कैस मंसूर शेख साहब, इंसान दोस्त पार्टी चेयरमैन। हम आपको खुशामदीद कहते हैं कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं हमारे मुल्क की मकबूल और मारूफ शख्सियत काटी के सदर जनाब फराजुल रहमान साहब। फराजुल रहमान साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं सबसे पहले अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा फराज साहब आपसे कि बिजली महंगे होने से क्या कारोबार आगे चल सकता है, क्या मईशत कैसे आगे बढ़ेगी, जबकि बिजली के इतने इतने बिल हैं कि जिससे एक आम इंसान परेशान है और आप जैसे ताजिर सनअतकार जो हैं वो भी परेशान हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शर्मिला साहब। बात यह है कि बहुत सेंसिटिव मसला हो गया इस वक्त। कुव्वत आमदनी जो है वो बहुत कम रह गई है अखराजात के अगेंस्ट में। उसमें अगर बिजली को आप देख लें तो बिजली जो है वो आपकी जो टोटल आमदनी, अगर आप समझ लें किसी भी शख्स की टोटल आमदनी के जो है वो मिनिमम 25% पे चली गई है जी। 25% आपकी जो है वो ये समझ लें कि अगर कुव्वत आमदनी और गरीब आदमी का तो सिलसिला ये है कि अगर वो 30,000 रुपये कमा रहा है तो 8 से 10,000 रुपये उसका बिजली का बिल आ रहा है, टैक्सेस वगैरह लगा के और वो तमाम चीजें लगा के, जिसमें से आधे दिन बिजली नहीं होती। ठीक है ना। अच्छा, अब ये ऐसी सूरत हाल के अंदर आप समझ लें इंडस्ट्रीज पे आप आ जाएं। ये तो ठीक है, कॉमन आदमी की बात कर दी मैंने। अब आप इंडस्ट्रीज की तरफ आ जाए तो इंडस्ट्रीज को 50 रुपए के यूनिट पे वो वाइबल ही नहीं है कि वो अपनी प्रोडक्शन जारी रख सके, या वो जो लास्ट सर ये 50 जो परसेंट है ये तो सिर्फ बिजली का एक यूनिट है, उसके अलावा जो टैक्सेस हैं वो अलग हैं। वो अगर कैलकुलेट करें तो लाखों का बिल, हजारों का बिल आ रहा है सर। 65-64 पे चला जाता है और टैक्सेस की वजह से। और बात यह है कि इस वक्त जो है वो हुकूमत वक्त की सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है ना वो होनी चाहिए बिजली, सस्ती बिजली आवाम तक पहुंचाने के लिए कोई भी वसाइल जो है वो बुरकार लाए जाएं, वरना लोग बहुत परेशानी में आके जो सड़कों पे जलाओ घेराव हो रहा है, जो ये तमाम चीजें हो रही हैं, ये किसी सूरत भी जो है वो मैं नहीं समझता कि ये आगे अल्लाह ना करे ये बहुत ज्यादा बड़ा मसला हो सकता है। तो लिहाजा इसको फौरी तौर पर टेकअप करने की जरूरत है। अच्छा सर, ये ताजिर जो हैं वो तो हड़ताल कर रहे हैं, वो एहतिजाज अपना रिकॉर्ड करा रहे हैं। आप रोज़ देख रहे हैं कि सिर्फ कराची ही नहीं बल्कि अब तो पूरे पाकिस्तान में ये फैलता चला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ एहतिजाज हो रहे हैं, ओवर बिलिंग के ख़िलाफ़ एहतिजाज हो रहे हैं।
لیکن صنعت کار ابھی تک اس حوالے سے بولے نہیں ہے، کاٹی کی طرف سے کوئی ایسا پیغام نہیں سننے میں آیا ہے. تو آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں یا آپ الگ سے کریں گے کچھ؟ دیکھیں جی، بات یہ کہ ہمیں تو یہ پوری صورتحال پتہ ہے نا. اصل میں یہ چھوٹے تاجر تو صرف کے الیکٹرک تک محدود ہے نا. اب ہم تو نیپرا سے نیگوسیشن میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم جو بات کر رہے ہیں کہ جی کول پلانٹ اور ہماری جو باتیں ہیں، یا آپ اگر پچھلے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں کہ جی کے الیکٹرک کو اتنا انپوٹ کرنا پڑے گا، 2000 میگا واٹ جو ہے وہ اب انپوٹ کرنا پڑے گا سولر کے ذریعے، ادروائز سروائیول ممکن نہیں ہے. ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں، بیانات ہیں، یہ ہم فیکٹس اینڈ فگر سے کر رہے ہیں. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے B2B، ایک ہوتا ہے B2C. تو جو کسٹمر B2C پہ موجود ہیں وہ کہ الیکٹرک کو تمام تر الزامات جو ہے وہ کہ الیکٹرک پہ لگائیں گے. اور جو کسٹمر B2B ہے اسے پتا ہے کہ یہ ایک میڈیٹر کا کام کر رہا ہے، اصل بجلی ہمیں حکومت پاکستان کی طرف سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب بات یہ کہ اس کے اندر اگر آپ ڈیٹیل سمری مجھ سے کسی وقت منگوائیں گے، میں آپ کو بھیج دوں گا، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمیں جو ہے وہ فوری طور پہ کے الیکٹرک کو کول پلانٹ کے حوالے سے جو سندھ حکومت کے ساتھ جو اس وقت ان کا وینچر ہوا ہے، لاسٹ وینچر جن کا سندھ حکومت کے ساتھ ہوا کے الیکٹرک کا، اس کے ذریعے سے ہم 3 روپے والی بجلی بنانے کے قابل ہو جائیں گے. جب وہ ہمارے اس میں انپٹ ہوگی تو اس کی وجہ سے یہ لائن لاسز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جمع ہو کر پرابلم کریٹ کر رہی ہے. مگر بات یہ کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، ایٹ دا اینڈ مسئلہ یہ ہے کہ اس کا حل ہونا چاہیے. غریب کو لے کر انڈسٹریز تک جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ رعایتی نرخوں میں دی جائے اور بجلی کے مسئلے کو حل کیا جائے. بات یہ ہے کہ پاکستان کو بنے 75 سال 76 سال ہو چکے، مگر ایسی صورت میں کہ آپ ابھی تک اپنے بجلی گیس پانی سے سفیشینٹ نہیں ہے، اور اس کے اندر ہی آپ مافیا کے قابو میں آئے ہوئے ہیں اور آپ جو ہے وہ اس سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں، تو آپ کیا انڈسٹریلائزیشن؟ ٹھیک ہے، آپ کی بات، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے میرے پاس. اور ابھی میں آپ سے بات کروں گا کہ سستی بجلی ہم کیسے بنا سکتے ہیں، سستی بجلی ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس کا سد باب کیا ہوگا. آپ لائن پہ رہیے گا ہمارے ساتھ فراز صاحب. اب میں آؤں گا قیس منصور شیخ صاحب آپ کی طرف کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر اسی طرح سے یہ بجلی کے یعنی کہ ریٹ بڑھتے رہیں گے، اسی طرح سے بل بڑھتے رہیں گے تو کرپشن میں اضافہ نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فراز بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اور فراز بھائی نے کاٹی میں آ کے ایک موسٹ پاپولر لیڈر آف کاٹی بنے ہیں اور بڑے کم عرصے میں بہت کام کیے ہیں آئی ٹی میں، بڑی خدمات، اور مزید آگے جو کر رہے ہیں بڑے بڑے کام، وہ ایک الگ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ کورنگی کو کم از کم سیالکوٹ ماڈل کے اوپر لے جائیں اور خود جو فیکٹریز ہیں ڈیولپ کریں اس ایریے کو اور خوبصورت بنائیں تاکہ فارنرز اور آئیں وہاں پہ. تو ان سے مجھے امید ہے کہ یہ ضرور کریں گے. تو آپ مجھے یہ بتائیے، بجلی مہنگی، ڈالر کی اونچی اڑان، کرپشن میں اضافہ نہیں ہوگا؟ دیکھیے، ایک تو میں سارے تاجروں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے مہنگائی اور بجلی کے خاص طور پہ ایکسٹرا بلنگ کے اوپر جو پروٹیسٹ کیا اور جنہوں نے اپنی جانوں کا رسک لیا، اپنے بزنس کا رسک لیا. آج آپ دیکھیں پونا والا صاحب کی میں پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ ان کے سارے ایریے میں انہوں نے بجلی بند کی ہوئی ہے، ٹمبر والوں کی طرف بجلی بند کی، جو گوپلانی صاحب کا انسیڈنٹ ہے. آج اس پروٹیسٹ کی بیس کے اوپر کل پرائم منسٹر نے جو میٹنگ کال کی ہے جس میں جو ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں کمپنیز ان کو بھی بلایا کہ اوور بلنگ، ایکسیس بلنگ، ایکسٹرا ٹیکس کیوں لگا رہے. تو یہ تاجروں کی بہت بڑی ون ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر تک جو میسج گیا، اور اس میسج سے ڈیفینیٹلی انشاءاللہ رزلٹ آئے گا، کیونکہ جو بھی تاجر ہیں وہ کراچی سے جو بھی پروٹیسٹ شروع ہوا ہے یہ وہ پوری پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے لیے ہے. باقی رہی مہنگی، جب تک کرپشن ختم نہیں کریں گے، جب تک کرپٹ لیڈر آتے رہیں گے تو کبھی کوئی چیز سستی نہیں ہوگی. ایک کرپٹ منسٹر جا کے کئی والوں سے ڈیل کرے گا تو اپنی ڈیل کرے گا، وہ قوم کے لیے نہیں ڈیل کرے گا. وہ یہ کہے گا کہ جی اچھا جی آپ کو اتنا بڑھانا ہے، ٹھیک ہے ہم بڑھا دیتے ہیں، ہمیں کیا پیسہ دیں. کچھ بھی کر لیں، جب تک یہ ڈیسنٹ ایجوکیٹڈ اور آنسٹ لیڈرز کو نہیں لائیں گے، پارٹیاں بھی ایسے لوگوں کو ٹکٹ دے کے الیکٹ کر کے اسمبلیز میں نہیں لائیں گی. کیسے لے کر آ سکتے؟ دیکھیے، اس سے پہلے جو حکومت تھی، ابھی تو نگراں حکومت ہے، نگراں حکومت سے پہلے حکومت تھی، اس سے پہلے جو 3.5 سال کی حکومت کر کے گئے، انہوں نے بھی اسٹیج کے اوپر بجلی کے بل پھاڑے تھے اور کہا تھا کہ کوئی بل نہ جمع کرے اور کوئی اس طرح کا نہ کرے، بجلی سستی ہونا چاہیے. جب ان کی حکومت تھی تو یہی لوگ جو ابھی حکومت کر کے گئے ہیں 1.5 سال 1 سال کی، یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ مہنگائی کر دی ہے اس پارٹی نے. تو سر
कैसे हल हो सकता है, इसका क्या हल हो सकता लोगों है? को लेसन मिल गया। आज मैं पूरा दिन औरंगी में था, औरंगी के पूरे एरिया में विजिट किया और एक जगह पे डकैती हुई और एक जगह पे जो है वो फिल्टर प्लांट से पानी देता था, तो उसकी 1 लाख की सेल थी और 2.5 लाख रुपये बिल आया और उसमें 82,000 रुपीज़ टैक्सेस लग गया। अब बताएं, जिस एरिया में पानी नहीं है उसके लिए, पानी के लिए जो बंदा एफर्ट कर रहा है वो क्या एफर्ट करेगा? 1.5 लाख रुपए लॉस करेगा औरंगी का बंदा? नहीं कर सकता। आप देखें डकैतियां अलहदा हो रही हैं। आप कोई भी चीज महंगी कर लें लेकिन कुछ तो दें कौम को। आप ना इनको सिक्योरिटी दे रहे हैं, ना पानी दे रहे हैं, ना टैप्स में पानी आ रहा, ना इलेक्ट्रिसिटी। पूरे 2-4 घंटे के लिए बिजली आती है और उसका बिल 24 घंटे के क्या 48 घंटे वाला बिल इसके अलावा हमारे कारखाने बंद हो रहे हैं, कारोबार हमारे बिजनेस नया नहीं खुल रहा, शॉप्स। आप देखें, अब जो ताजरों ने प्रोटेस्ट किया महंगाई की वजह, ताजर अपनी दुकानें जो रेंट पे थे वो खाली करके जा रहे हैं, उनको भी लॉस। जो उनकी जो लेबर काम करती थी उनको भी लॉस। बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है। गवर्नमेंट ने एक पीडीएम ने एक चीज सस्ती नहीं की। कोई अगर आप देखें ना 100 चीजें हैं और 10 चीजें सस्ती करके 90 को भी करो तो लोग कहते हैं यार ये तो सस्ती हुई। लोगों को आलू तक नहीं मिल रहे, प्याज तक नहीं मिल रहे, कुछ चीज नहीं है, हर चीज महंगी हुई है। मैं जानने की कोशिश करूंगा फराजुल रहमान साहब आपसे, इस वक्त पाकिस्तान का हर शहरी सबसे ज्यादा मुतासिर है बिजली के बिलों से, परेशान है। आप रोज देख रहे हैं कि ताजिर जो हैं वो ट्रक पे खड़े होके बता रहे हैं लोगों को, और उनके ऊपर FIR भी कटी हैं, और इस वक्त जो हाल है वो बहुत बुरा हाल है। तो हम आपसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि इसका हल क्या हो सकता है और सस्ती बिजली बनाना किस तरह से हो सकता है कि हमारे मुल्क में सस्ती बिजली लोगों को, आम आवाम तक पहुंच सके। देखिए जी, ताजिरों को बिल्कुल मैं समझता हूँ कि लिबर्टी होनी चाहिए कि वो एहतजाज करें और एहतजाज पुरअमन एहतजाज करें, ठीक है ना। बात ये, वो सियासी पार्टियों की तरह अगर टायर जलाने या इस किस्म की एक्टिविटी करें या जिससे अमलाक को नुकसान पहुंचाएं, तो इसके लिए मैं तमाम ताजिर रहनुमाओं से गुजारिश करूंगा कि खुदारा ऐसा ना करें। दूसरा कि इलेक्ट्रिक के ऊपर जो वाकयात हुए, जो उनकी गाड़ियों पे हमले हुए, उसकी भी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ, ठीक है ना। मैं नहीं समझता कि ये एक जमहूरी अमल या ये एक सिविलाइज कौम के काम है। बात ये, बिजली महंगी है, हमें पता है। हम प्रेस क्लब के सामने जाएं धरना दें, हम गवर्नर हाउस के सामने जाएं धरना दें, ठीक है ना। बात ये कि पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराना आपका पूरा हक है। बात ये, प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई थी गवर्नर हाउस के अंदर, अभी कराची तशरीफ लाए। इससे पहले तो ये था ना, सियासी जितने भी आपके लीडर आए थे, अभी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है उसने सबसे पहला स्टेप कराची से लिया, और उसकी ये बात बिल्कुल सच है कि जी देखें, अगर हमारे जो डैम थे, जो कि तकरीबन 4 से 5 डैम जो बने हुए तैयार हैं, ऑपरेशनल नहीं थे, तो ये हमारे पानी के मसाइल का आधा हल है, जो हमारा पानी जो जाया हो रहा है। दूसरा पॉइंट, उनसे बात हुई बिजली के हवाले से, जो कि हमारे जो है वो यकजा लीडर हैं जनाब जुबैर मोतीवाला साहब, उन्होंने इस पॉइंट को उठाया और उन्होंने बताया कि ताजिरों के लिए अब जो है वो बिल्कुल किसी सूरत भी जो है वो ये सूरत नहीं है। मैंने भी मुख्तलिफ औकात में, सुन ले मेरी पूरी बात, मुख्तलिफ औकात के अंदर जो है मैं इसमें कहता रहा कभी है कि जी महंगाई का तूफान आ गया है, बिजली पंप फोड़ दिया है, एटम बम फोड़ दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, मगर इन सारी बातों को हम रिकॉर्ड तो करा रहे हैं, मगर एक जगह हमें IMF से इंस्ट्रक्शन लेनी पड़ रही है, दूसरी जगह प्राइम मिनिस्टर साहब का ये बयान था कि IMF जो है उसको सिर्फ और सिर्फ जो है वो लोगों पे ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बल्कि हुकूमत को अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, शाही खर्चियां खत्म करनी चाहिए, ठीक है ना। और किस तरह से, मैंने कहा ना कि सस्ती बिजली बनाने के बहुत ऑप्शन है, दुनिया भर में सस्ती बिजली मिल रही है, दुनिया भर में फ्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए प्लॉट मिल रहे हैं, दुनिया भर में जो है वो यूथ विंग के ऊपर काम हो रहा है, दुनिया भर के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम हो रहा है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं। और बात यह है कि यहाँ से जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है, जो रेवेन्यू के एक्सचेंज है, जो डॉलर की परचेज करके जो लोग, जो ताजिर डॉलर की परचेजिंग करके रख रहे हैं अपने घरों के अंदर, अपनी तिजोरियों में या अपने गोदामों में, तो उन ताजिरों से भी मेरा जो है वो भरपूर एहतजाज है कि जी वो भी इस मुल्क को यहाँ इस नहज तक पहुंचाने में उनका भी हाथ है। जिस तरह आटे की उसके अंदर एक माफिया है कि जी गंदम को जो है वो जखीरा अंदोजी करते हैं, जिस तरह वो आटे, दाल, चीनी की
ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اسی طرح ڈالر کی ذخیرہ اندوزی جی آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں اسی پہ یہ سوال کرنا چاہوں گا. ہم ہر الزام حکومت پر رکھ دیتے ہیں کہ حکومت یہ نہیں دے رہی، حکومت یہ چیز نہیں کر رہی. اس میں ملک کے شہریوں کی بھی کہیں نہ کہیں تو غفلت ہے نا سر؟ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. ایک آلو بیچنے والے کی بھی غفلت ہے، ایک ٹماٹر بیچنے والے کی بھی غفلت ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت قوم سدھرنے کی ضرورت ہے. اچھا سر، ایک عرصے سے یعنی کہ کئی سالوں سے بجلی مہنگی ہو رہی ہے اور مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ لوگ خاموش ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ جیسا کہ کہتے ہیں کہ ہم تو پیمرا سے بات کریں گے یا ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے بات کرنے کے بعد جو ہے ہم کوئی لاہے عمل تیار کریں گے، لیکن اس وقت ابھی یعنی کہ آنے والے دنوں میں تو مزید بجلی مہنگی ہو جائے گی، لیکن آپ کی آواز تو حکام بالا سنتے ہیں. تو اس طرف آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا کیا جائے؟ دیکھیں، جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ یہ ایک دم سے ہلائیں گے اور 3 دن میں بجلی کے ریٹ نیچے آ جائیں گے. اس میں میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس میں بہت سارے عناصر شامل ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے اندر دیکھیں ڈالر کا مہنگا ہونا، فنس آئل کا مہنگا آنا، گیس کی سٹوریج، آپ کی گیس کی جو ہے وہ نئے ذخائر کا نہ ہونا، ٹھیک ہے. ایران سے گیس پائپ لائن کے جو ایشو ہے اس کے اندر جو ہے وہ کرنا. بیسیکلی ہمارے ساتھ تمام جتنے بھی دشمن ممالک ہیں وہ ہمیں اکنامیکلی اس کنڈیشن میں لا کے کھڑا کرنا چاہتے ہیں جہاں سے ہم مینوفیکچرنگ چھوڑ کے صرف امپورٹ بیس کنٹری بن جائیں، ٹھیک ہے نا. اور ہماری جنگ یہ ہے کہ ہم اپنی انڈسٹریلائزیشن، اپنی لوکلائزیشن کے اوپر کام کریں. بات یہ کہ پچھلی حکومتوں نے 20 سال کے اندر کوئی ایسا کارنامہ نہیں کیا کہ جس کے ذریعے سے وہ انڈسٹریلائزیشن کے فروغ کے لیے کوئی اہم کردار ادا کر سکے ہوں، انٹرپرینورشپ کے اوپر کوئی کام کر سکے ہوں، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے اوپر کوئی کام کر سکے ہوں. اب لے دے کر یہ ساری باتیں جو ہم چاہتے تھے وہ ان کے منہ سے سنی جب پرائم منسٹر صاحب کے، تو دل کو خوشی کا احساس ہوا کہ کوئی شخص تو ہے کہ جو اس بات کو سمجھ رہا ہے. ہماری 24 کروڑ کی عوام ہے سر، سمجھ رہا ہے، لیکن کیا ان کے پاس اختیارات ہیں؟ کیونکہ یہ تو 90 دن کے بعد کی ہے کہ 90 دن کے بعد حکومت بدل جائے گی. تو آپ نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے جو کیئر ٹیکر یعنی کہ بیٹھے ہیں ان کے پاس اختیار ہے کہ یہ کچھ کر سکیں گے، اس میں کچھ سہولت عوام کو دے سکیں؟ بڑا معصومانہ سوال ہے. جی شرمیلا سے سوال ہے سر. میرا بھی ایک معصومانہ سوال ہے. جی کیا ہماری کسی سیاسی پارٹی میں اتنا دمخم ہے کہ وہ آج 3 مہینے بعد الیکشن کرا دیں اور وہ اس مہنگائی کو کم کر دیں؟ جی اب تو دیکھنا یہی ہے نا سر، جو وعدے کیے جا رہے ہیں، جس طرح سے کیے جا رہے ہیں. اب یا یہ لالی پاپ عوام کو دیا جا رہا ہے کہ یا کہ بس اب مزید الیکشن جو ہے وہ نہیں ہوگا، مزید آگے دن چلے گی، حکومت آگے چلے گی. اچھا میں آؤں گا آپ کی طرف. قیس صاحب آپ لوگوں نے یعنی کہ ابھی جو ہڑتال کی تھی، اور ایک ہے شرجیل صاحب، انہوں نے کہ الیکٹرک جو ملازمین ہیں ان کو مارا، اور مارنے کے بعد جو ہے بس یہ ہے کہ ان کو وہاں پہ قید کر دیا. تو یہ اچھا عمل ہے؟ وہ بھی تو مزدور ہے سر، آرڈر پہ جا رہے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ایسا کرنا. آپ تو جیسے کہ فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے جو بڑے لوگ ہیں جو بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں آپ ان سے بات کریں. دیکھیے، جو تاجروں سے ایک دن پہلے جو پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی تھی پی ایم صاحب سے گورنر ہاؤس میں، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس چیز کو چیک کریں گے. پھر اس وقت تاجروں نے اناؤنس کیا تھا کہ کے ای ایس سی والے مارکیٹ میں نہ آئیں، ٹھیک ہے. اور کے ای ایس سی کو نہیں چاہیے تھا کہ مارکیٹ میں آئیں، کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے بل کے لیے، اور لوگ بڑے ہائپر ہو رہے ہیں. اسے صرف گوپلانی صاحب نہیں، کل بھی 2 جگہوں کے اوپر ہوا ہے، آج بھی 1 جگہ کے اوپر ہے، آج بھی 3 سے 4 سپاٹس کراچی کے ایسے ہیں. ابھی پونا والا صاحب کی اب دیکھیں مارکیٹ بالکل بند ہوئی. گوپلانی صاحب کی جو ٹمبر مارکیٹ ہے، اگر کسی سپوز کرو اگر کیا بھی اور کسی ایک نہیں کیا تو آپ پوری مارکیٹ کی ہزاروں دکانوں کی بجلی بند کر دیں گے، ٹھیک ہے. یہ تو نہیں ہے نا چیز. اور ڈیفینیٹلی کے ای ایس سی کے خلاف لوگوں کا غم و غصہ ہے، کیونکہ اس وقت آپ کے گھر میں بھی بل آئے گا تو کتنا ہے؟ پچھلی دفعہ اگر 50,000 آیا، آج آپ کا 72-75 ہزار پہ آیا ہے. لوگوں کے پاس سورسز نہیں ہیں. جو 30,000 والا ہے وہ صرف بجلی کا بل اور پانی اور گیس ہی کر سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا. تو وہ جب ان کو کہا تھا ان کو آنا نہیں چاہیے تھا، وہ بھی 40 بندوں کے ساتھ آئے. 40 بندوں کے ساتھ آنے کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ ایک میسج دے رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو پریشرائز کرنا ہے، دے رہے ہیں. تو غلطی دونوں طرف سے ہی ہے، سیدھی سی بات ہے.
اور انہوں نے جو FIR بھی کٹوائی گوپلانی صاحب کے بعد, جو اس کو بیل بھی ملی. اگر بیل بھی ملی تو کس بیس پہ ملی کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی جج نے سچائی ان کی بھی دیکھی ہوگی تو بیل ملی نا. ایسے تو ہمارا جسٹس سسٹم تو نہیں کر سکتا. تو وہ ایک میٹر ہے ہمارا, لیکن تاجر اور جو ہے اپنے ایریے کے لیے نہیں پورے علاقے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. ہر ایک کو پریشانی, جو ابھی آپ کو بولے گا بھی کہ ہمیں نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے پاس بھی پیسے نہیں ہوں گے کہ بجلی کا بل دے. اس میں پوری قوم, پورا کراچی, پورا ملک یونائٹڈ اس پہلے پروٹیسٹ کے بعد سے جو ہم نے بولٹن مارکیٹ میں کیا, تو آج دیکھیں پاکستان کی آواز بن گئی یہ چیز, اور حقیقت ہے. دوسرا دیکھیں مہنگائی, ہر چیز کے اوپر پاکستان میں کنٹرول ہو سکتا ہے. آپ یہ دیکھیں کنٹرول کرنے والے ہوں ایک گول لے کر آئیں. جو حکومت آتی ہے جس طریقے سے آتی ہے ان کا گول وہ نہیں ہوتا. میں حیران ہو گیا ہوں کہ ہمیشہ جو PMLN کی گورنمنٹ آتی ہے, اور خاص طور پہ شہباز شریف کا ایک خوف ہے لوگوں کے اوپر. پنجاب میں جیسے CM تھے کہ جو ہوتا تھا کہ ایک بڑا اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے, یہ آ کے چیک اینڈ بیلنس کرے گا, لیکن وہ بڑی بری طرح فیل ہوئے کہ ان کا کسی بھی چیز کے اوپر کنٹرول نہیں رہا. آج کوئی بھی کھانے پینے کی چیزیں دیکھیں. بریک کا وقت ہو گیا ہے, بریک کے بعد مزید اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک. جی ناظرین, ہماری گفتگو ہو رہی ہے بجلی کے بلوں کے حوالے سے اور حکومت کے حوالے سے کہ حکومت کیا ریلیف دے سکتی ہے اس بجلی کے بل کے حوالے سے, یا کیا اس کا سد باب نکل سکتا ہے, کیونکہ عوام ہی نہیں تاجر صنعت کار سب اس سے پریشان ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں قیس منصور شیخ صاحب, انسانی دوست پارٹی کے چیئرمین, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ کاٹی کے صدر فراز الرحمان صاحب. فراز الرحمان صاحب, آپ کی طرف میں آؤں گا. سر, یہ کے الیکٹرک کا معاہدہ ختم ہو گیا, یعنی کہ 6 ماہ مزید ان کو آگے دے دیے گئے, جبکہ لوگ پہلے ہی اس سے بہت زیادہ تنگ اور پریشان ہیں کہ انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. اس کے بعد اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ٹیکس لگنا چاہیے کہ اتنا ٹیکس لگے تو عام عوام جو ہے, عام صارفین جو ہے وہ اس کو برداشت کر جائے گا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں اس بات پہ ٹیکس کے حوالے سے تو میں یہ بات کروں گا کہ اس کے اندر بلوں میں تو بیجا ٹیکس چارج کیا جا رہا ہے, جو کہ کسی طرح بھی جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی طرح سے وہ قابل عمل ہو سکتا ہے. بات یہ, تاجر آلریڈی بہت پریشان ہے. کووڈ کے بعد سے لے کر ابھی تک تابڑ توڑ حملے بھی چلتے چلے جا رہے ہیں. تو ایسے تابڑ توڑ حملوں میں جو ہے وہ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ کئی لوگ جو ہے وہ روڈ پہ آ چکے ہیں, کئی لوگ آپ کے کنٹینر روکنے کی وجہ سے روڈ پہ آ چکے ہیں, کئی لوگ آپ کے جو ہے وہ بجلی اور پانی کی نہ دستیابی کی وجہ سے اپنے کاروبار بند کر چکے ہیں. بات یہ کہ ابھی اگر ملک کو ریسٹرکچر نہیں کیا, چارٹرڈ آف اکنامی پہ کام کر کے پورا سسٹم صحیح نہیں کیا گیا, تو اس ایسی صورتحال میں کوئی بھی, میں چیلنج دے سکتا ہوں, کوئی بھی کام نہیں کر سکتا, کوئی بھی آگے کام نہیں کر سکتا. فراز صاحب, اگر آپ پیچھے دیکھیں GST ٹیکس کے حوالے سے, یا جو دوسرے جو ٹیکس ہیں وہ تو الگ ہیں, اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو کہ یعنی کہ الیکٹرک کے بجلی میں کام کرتے ہیں ان کی وردیوں تک کے مسئلہ یا کہ پیسے لکھے ہوئے ہیں, یہ تو ظلم ہے نا سر. اچھا پیسے لکھے لیکن وہ مسلسل لگ کے آتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیلی فون کا جو ہے وہ الگ ہے, اس کے علاوہ جو اس کے ٹیلی ویژن کا ہے وہ الگ ہے. یہ تمام چیزیں ہیں سر. تو چلے ٹیلی ویژن کا سمجھ میں آتا ہے, ریڈیو تو اب کوئی سنتا نہیں ہے, اس کا بھی ٹیکس لگا ہوا ہے. سب سے بڑا کہ وردی جو ان کی ہوتی ہے وہ تک اس میں لکھی ہوئی ہے سر. اگر اس سے آپ اگر کیلکولیٹ کریں تو یہ تو خربوں روپے میں جاتا ہے بجٹ, تو خربوں روپے کی تو بجلی بھی نہیں بنتی. ٹوٹل کراچی کے میں اگر ملازمین ہوں گے تو 10,000 ہوں گے کہ الیکٹرک کے ملازمین, لیکن وہ تو کروڑوں میں جا رہا ہے سر. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بالکل, میں اس پہ یہی کہوں گا کہ بات یہ کہ زیادتی ہو رہی ہے. بالکل کہ الیکٹرک کا شفاف آڈٹ ہونا چاہیے, اور اس آڈٹ کے بعد باقاعدہ ان کو آگے اگر ٹیک اوور کرنا بھی ہے تو اس کے اندر مزید لوگ آنے چاہیے. آپ کو یاد ہوگا پہلے موبائل فون کی انکمنگ کال 6 روپے کی ہوتی تھی, پھر اس کے بعد جب کمپٹیشن آنا شروع ہوا مارکیٹ میں تو اب موبائل فون کی آؤٹ گوئنگ کال بھی 6 کی نہیں رہ گئی. جی ٹھیک ہے نا, اس مہنگائی کے دور میں بھی 6 کی نہیں رہ گئی. ایون کے واٹس ایپ اور یہ تمام چیزیں آنے کے بعد فری میں بھی کال آپ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اخراجات بڑھ گئے, چلے آپ کے انٹرنیٹ بڑھ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, دوسری چیزیں ہو گئی. مگر میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ کام کیا جائے, کمپٹیشن کریٹ کیا جائے. فرنگی کے اندر کوئی صنعت اٹھے اور وہ کہے جی ہم بجلی پرووائڈ کرتے ہیں,
ٹھیک ہے نا, ان کا جو انفراسٹرکچر ہے ان سے بات کی جائے. ان کا انفراسٹرکچر جو ہے اگر یہ بجلی نہیں دے پاتے ہیں, دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب پلانٹ اپنی فل کیپیسٹی پہ نہیں چلتا, ہمارے یہاں ایوریج دیکھیں 24,000 میگا واٹ کا ایک یوزیج ہے, تو سردیوں میں جو ہے 8,000 میگا واٹ پہ آ جاتا ہے. تو جب 24 سے 8 پہ آتا ہے تو اس کے پلانٹوں کو چلنے کے جو ایکسپینس ہے وہ سارے سال پہ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. اس طرح سے بجلی کی جو کاسٹ ہے وہ کبھی کم ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ انڈیپینڈنٹلی ہر ادارہ اپنی بجلی خود نہ بنائے. جی ہاں, اپنی بجلی خود نہ بنائے. اسی پہ میں بات کروں گا آپ سے آگے, اور میں ابھی قیس صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. اگر جیسے کہ جس طرح سے ابھی ہوا اور جو آپ کے خلاف FIR کٹی ہیں, ٹھیک ہے, شرجیل گوپلانی صاحب کے حوالے سے یا دیگر لوگوں کے حوالے سے, اگر اس طرح آپ بل نہیں دیں گے تو کیا سول نافرمانی میں نہیں آئے گا آپ کا معاملہ؟ ظاہر جب آپ بل نہیں دیں گے تو سول نافرمانی میں آ جائے گا. دیکھیں جو ہم تاجر لیڈرز ہیں دے آر ایکسپیرینسڈ, اور ان کو پتہ ہے, اور جس طریقے سے ہم نے کمپین کی ہے اور لوگوں کے لیے کی ہے اور لوگوں کو ضرورت ہے. کل آپ نے دیکھا کہ کل جامع کلاتھ پہ حافظ نعیم بھی آئے ہوئے تھے, میں خود موجود تھا وہاں پہ, یکجہتی کر رہے ہیں. تو اب TLP نے بھی رات کو کی, کافی پولیٹیکل پارٹیز اس کے اگینسٹ جا رہی ہیں, ایون جو PDM کی پارٹیز ہیں وہ بھی اسی میں آ رہی ہیں, وہ اسی لیے آ رہی ہیں. اور آپ نے دیکھا پھر اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ پرائم منسٹر کا, باقی شرجیل گوپلانی صاحب کی جو FIR ہے وہ ایک پولیٹیکل وے میں انہوں نے لی ہے. انہوں نے فیس سیونگ کرنی تھی KSC نے, جس کی وجہ سے وہ کی, کیونکہ میں بھی اس وقت تھانے میں تھا, ان کے ساتھ آپس میں سیٹل ہم کرا رہے تھے, ہر چیز پیچ اپ کر رہے تھے. تو انہوں نے اس کو ایک پولیٹیکل وے دیا کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ایسے ہو جائے گا. تو یہ ویسے ہی انٹرنل میٹر ہے, یہ ختم ہو جائے گا آپس میں مل کے. لیکن جو ایک گول تھا تاجروں کا کہ جس کی وجہ سے سارے لوگ پریشان تھے, اور حقیقت میں سارے پورا قوم پریشان ہے, تو اس میں کل پرائم منسٹر نے کیا, کوئی نہ کوئی انسینٹو پرائم منسٹر کے پاس پاور ہے دے گا. کیونکہ دیکھیں عوام ہے تو آپ لوگ ہیں, عوام کے سوچنے کے لیے گورنمنٹس بنتی ہیں, عوام کے سوچنے کے لیے ہی پولیٹیکل پارٹیز بنتی ہیں, تو انہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے. دیکھیں ہر چیز IMF کو آپ ہر چیز ان کے کہنے پہ ہی مان رہے ہیں, تو آپ اپنے کہنے پہ بھی تو کچھ منوائیں, کچھ تو کریں. وہ بھی IMF بھی دیکھ رہی ہوگی کہ ان کے ملک میں کیا پوزیشن چل رہی ہے, کیسے لوگ رہ رہے ہیں. اب لوگوں کے پاس زندہ رہنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. لوگ خواتین جو ایک ریسپیکٹیبل خواتین تھی, چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جا کے جہاں پہ فری کھانا بٹ رہا ہوتا وہاں بٹھا کے کھلا کے آ رہی ہوتی ہیں. اب آپ بتائیں لوگوں کے گھروں کی یہ پوزیشن آ گئی, اس پوزیشن کے اوپر بھی اگر حکومت سٹینڈ نہیں لے گی, بولڈ سٹینڈ نہیں لے گی, کیا پوری دنیا میں یہ ہے کہ وہاں بھوکی مر جائے, زندہ مر جائے, خودکشیاں کرے, لیکن ہم نے بجلی کا ٹیرف کم نہیں کرنا, مہنگائی کے اوپر ہاتھ نہیں رکھنا. سارے کام ہو سکتے ہیں, صرف ول کی بات ہے. یہاں پہ آپ اسٹرائک کر رہے ہیں, آپ سب کچھ کر رہے ہیں, آپ عوام کی آواز بن رہے ہیں, لیکن یہاں پہ تو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی مزید اس میں بجلی کے بل میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے. میں آؤں گا فراز صاحب آپ کی طرف. فراز صاحب, حکومت سے آپ کے ظاہر سی بات ہے بات چیت ہو رہی ہے, مذاکرات آپ کے ہو رہے ہیں, اور آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ یہاں پہ کئی کمپنیوں کو پاکستان میں اس کا کانٹریکٹ دے دیا جائے, جیسے کہ موبائلز کمپنیاں ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ اپنا اپنا کام کرتی ہے, اس سے صارفین کو جو ہے ایک اچھی پیکج مل جاتا ہے, ایک اچھی سہولت مل جاتی ہے. ایک پریس کانفرنس میں شریک ہوا تھا, آج سے 10-12 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, کہ وہاں پہ چائنا والوں نے پریس کانفرنس کی تھی, اور انہوں نے باقاعدہ ہر چیز کا ڈائیگرام بنایا ہوا تھا, اور ڈائیگرام بنا کے وہ دکھا رہے تھے, اور اتنی سستی بجلی وہ فراہم کر رہے تھے, تو چائنا والوں کو یہ کانٹریکٹ نہیں دیا گیا. فراز صاحب, اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اور یہ بات صحیح ہے کہ اگر کئی کمپنیوں کو دے دیا جائے تو صارفین کو کوئی اچھا پیکج مل سکے گا یا سستی بجلی مل سکے گی؟ ڈیفینیٹلی. ہاں جی, دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پہ ول ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے, اور جہاں تک سیاست کا تعلق ہے, یہ سیاسی لیڈران پہ ہمیں کسی قسم کا بھروسہ نہیں رہا. عمران خان صاحب نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بل پھاڑا تھا, آپ کو یاد ہوگا. جی 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 جی. اور یہ جو ابھی حکومت کر کے گئے, نگراں حکومت سے پہلے یہ لوگ کہہ رہے تھے عمران خان نے مہنگائی کر دی ہے, یا ان لوگوں نے مہنگائی کر دی ہے. سر اب کیا ہو رہا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, اب وہ جو 3.5 سال وہ کمپلیٹ کر کے گئے, اس کے اندر ذرا دیکھیں بجلی کے بل کم ہوئے یا بڑھے. بڑھے ہیں سر, ڈیفینیٹلی بڑھے ہیں نا. اب یہی میرا کہنے کا مقصد ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر واقعی ان لوگوں کی ول ہو کہ یہ لوگ جو ہے سستی بجلی پرووائڈ کرنا چاہیں, تو یہ چائنا سے کانٹریکٹ کریں گے نا.
بات یہ ہے کہ کچرے سے بجلی بنانے والا آیا, جب یہاں پہ کام کرنے کے لیے لگے تو ان کو جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو گیا, وہ چلا گیا. ایسے کئی لوگ ہیں جو یہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں, آنا چاہتے ہیں. 24 کروڑ کی آبادی ہے آپ کی, ایک بڑی مارکیٹ ہے, لوگ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, مگر ایک تو نہ ان کو ایسی انوائرمنٹ دی جاتی ہے جہاں وہ لا اینڈ آرڈر ان کو مینٹین ملتا ہے, نہ ان کے ساتھ تمام چیزیں کی جاتی ہیں, اور پھر ان کے ساتھ وعدے خلافی کیے جاتے ہیں, انٹرنیشنل ایگریمنٹ کے خلاف کیے جاتے ہیں. پہلے ایگریمنٹ بنا دیا جاتا ہے جو کہ بالکل پاکستان کے خلاف ہوتا ہے, پھر ایگریمنٹ جب بعد میں کوئی پڑھتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ تو خلاف ہو گیا, تو کورٹ میں کیس کر دیتا ہے. بات یہ کہ آپ پوری اوور آل سیاست دیکھیں اپنی, کہ اوور آل آپ کی جو سیاست ہے, کیا یہ وہ سیاست نہیں ہے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ مرد فرنگی نے کی ایجاد کہ جہاں تولے نہیں جاتے گنے جاتے ہیں. ہاں, گنے جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس اگر ایک علاقہ ہے جہاں آپ نے غریب ہاری جو ہے وہ لیا ہوا ہے, تو 10,000 ووٹوں سے تو ایم پی اے بن جاتا ہے, ایم این اے بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, 10,000 ووٹ ہے کیا؟ کراچی شہر کی آبادی 3.5 کروڑ ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس کے اندر سے کتنے ایم پی اے نکل جانے چاہیے اور کتنے ایم این اے نکل جانے چاہیے. تو بات یہ ہے کہ جب وہ لوگ جو کہ اس مائنڈ سیٹ کی ہی نہیں ہے کہ جی پاکستان کو جو ہے وہ ترقی دینی ہے, جب ایسے لوگ چن کے آپ کے آ کے ایوانوں میں بیٹھیں گے تو انہیں, اور پھر بات یہی وہ ملک ہے جہاں کے لیے مثال دی ہے کہ اینٹی کرپشن میں بھی کرپشن ہے, یہاں کے لیے مثال دی ہے کہ جی آپ کے جو ایجوکیشن منسٹر ہے وہ انگوٹھا چھاپ ہے. تو بھائی جب یہ سب چیزیں ہوں گی, سب سے بڑا پرابلم آیا جب مشرف نے کہا کہ جی جو ہے وہ بغیر ڈگری کے جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا, تو کتنے لوگ تھے جنہوں نے ان کو ختم کرانے کے لیے پوری طاقت لگا دی. کتنی ہی جعلی ڈگریاں پکڑی گئی. تو یہ ہے آپ کا سیاسی بیک گراؤنڈ, معذرت کے ساتھ. اب اس کو اپ گریڈ ہوتے ہوتے ٹائم لگے گا. مین وائل ہمیں اس ملک کو ریسٹرکچر کرنا پڑے گا. ہر کسی کو اپنی ذاتی جیبوں کو, اپنے تعلقاتوں کو, اپنے پیسوں کو سے زیادہ ملک کو اہمیت دینی پڑے گی, پاکستان کو اہمیت دینی پڑے گی. اگر پاکستان ہے تو یقینی طور پہ ان کی آنے والی نسلیں بھی سیف ہیں اور وہ بھی سیف ہیں. سر پاکستان بھی ہے تو عوام کی وجہ سے ہے نا, ظاہر ہے جب عوام کو سہولت ملے گی, خوشحالی آئے گی تو پاکستان میں خوشحالی آئے گی نا. ظاہر عوام سے یہی تو پاکستان کی پہچان ہے, ہماری شان ہے, ہماری آن ہے. جی میں قیس صاحب آپ سے معلوم کروں گا کہ موبائل کا جس طرح سے سسٹم ہے, اسی طرح سے اگر 2-4 کمپنیاں پاکستان میں آ جائیں اور ایسا سسٹم ہو جائے کہ جتنی بجلی استعمال کرنی ہے تو اتنے کا آپ نے لوڈ کر لیا. بالکل, دیکھیں نا یہ سب سے بیسٹ سلوشن ہی یہی ہے. آپ یہ دیکھ لیں, اس میں کمپٹیشن ہوگا, کمپٹیشن میں سستی بھی ملے گی. اور دیکھیں سستی سے بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. دیکھیں لائٹ پوری آ رہی اور مہنگی آ رہی ہو تو پاکستانی قوم برداشت کر لیتی ہے, لیکن جب لائٹ ہی نہیں ہوگی. لیکن سر پاکستان میں تو موبائل بند کر دیا جاتا ہے تو لائٹ بند نہیں کریں گے. لوڈ شیڈنگ کے ایشو سے بہت بزنس خراب ہو رہے ہیں لوگوں کے, لوگ جنریٹر یوز کر رہے ہیں, پیٹرول ڈیزل ویسے مہنگا ہو گیا. آپ کے سامنے ایک چیز ہے, یہ پرابلم صرف یہ ہوئی ہے کہ یہ جس ملک کی کمپنی ہے کہ جن کی انویسٹمنٹس ہیں وہاں پہ ہمارے پولیٹیشین چھپنے چلے جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے میٹنگز کرنے چلے جاتے ہیں, وہ اس کو نکال نہیں رہے. ان کا بیک ہے ان کو, جب تک یہ نہیں کریں گے انہیں اپنے ملک کا سوچنا. اچھا ملک میں اب آج کل پرائم منسٹر کے لیے سی وی کیا چاہیے؟ آئی ایم ایف سے لون کون لے گا؟ آئی ایم ایف سے لون لیتے بھی ہیں تو ان کی کنڈیشن پہ لیتے ہیں, اپنی کنڈیشن پہ نہیں لیتے. وہی والی بات ہے نا, بیگر ناٹ چوزر والے طریقے سے لیتے. آپ کا مسئلہ آپ ان کو کما کے دے رہے ہیں, آپ اپنی کنڈیشنز کچھ تو رکھیں, غریبوں کو تو سامنے رکھیں. آپ صرف یہی سوچتے ہیں کہ ہمارا ایک چل جائے, ہم یہ اتنے پیسے لے لیں, ہم نے سال کے لیے آنا, سال ہم گزار لیں. اس پہ عام جو عوام ہے وہ پس چکی ہے. گول انہوں نے یہ بنا لی, آئی ایم ایف آئی ایم ایف آئی ایم ایف. اب اس آئی ایم ایف میں تو کہتا ہوں گورنمنٹ اسی کو دینی چاہیے, عوام کو بھی فیصلہ کرنا چاہیے. جو سب سے بڑی عوام کا جو رائٹ بنتا ہے کہ سلیکٹ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. اور جو بھی سپریم کورٹ کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے کہ کوئی بھی جو بھی گورنمنٹ آئے وہ آئی ایم ایف کے پاس اب نہیں جائے گی. کتنا کر دیں گے تو 2-3 لاکھ ارب ڈالر پہ چلے جائیں گے. بچے گا کیا ہمارے پاس؟ بچے گا ایکشن لینا ہے کہ لون والا سسٹم ختم ہو, بلکہ جو کرپٹ لوگ ہیں جو ایم این اے ایم پی ایس منسٹر بن چکے ان سے ریکوری کر کے اس کی انسٹالمنٹ دے.
آج آپ دیکھ لیں, میں پچھلے دنوں ایک صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, 3500 کا گٹر کا ڈھکن 2700 میں دے رہا ہوں اور 800 کا ڈھکن ہے. وہ کتنی کرپشن ہوگی اس میں. آپ مصطفیٰ کمال, ہاں جی وہی ہو جائے گا, وہ 1000 ڈھکن بنیں گے, کہا جائے گا 1 لاکھ ڈھکن ہے اس پہ. اب آپ دیکھیں مصطفیٰ کمال بسیں بنا کے گیا, وہ بسیں پڑی نہیں ہیں, آپ نے نئی بسیں بنا لی. آپ دوسروں کے کام کو نا ملک کا سوچیں, آپ اسی کی ریپیئر کر لیں. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ دیکھیں انہوں نے لون اٹھایا, اربوں روپے کی گاڑیاں پنجاب میں لون اٹھایا, جا کے ان کو ڈیزل کو دے دیا. چینج ہو جائے گا. میں یہی اسی پر آ رہا ہوں کیونکہ فراز صاحب بہت اچھے طریقے سے اس سوال کا میرے جواب دے سکتے ہیں. IMF سے جو معاہدے ہوتے ہیں فراز صاحب, کیا ہمارے ملک میں جو مہنگائی ہے یا جس طرح سے یہ ایک طوفان آیا ہوا اور جس طرح سے یہ حالات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں, کیا یہی ایک وجہ ہے یا کچھ اور وجہ بھی نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں جی, یہ IMF کو گپر بنا کے پیش کیا گیا ہے. IMF جو ہے وہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے, ٹھیک ہے. IMF کوئی آپ کا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جی IMF کو جو ہے جس طرح سے پیش کیا جاتا ہے, یہ ہمارے حکمرانوں کی نااہلی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنی شاہ خرچیاں کم کرتے نہیں ہیں اور سارا بوجھ عوام پہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اور اس سے جو ہے دیکھیں 20% آپ کی وائٹ اکنامی ہے, 80% آپ کی بلیک اکنامی ہے, اور اس کو پہلے آپ نے صحیح کرنا ہے. مگر اس کا طریقہ کار بھی بالکل, دیکھیں جب اسلام پھیلا تھا اور شراب حرام کی گئی تھی تو اس کو بھی 2 ٹکڑوں میں کیا تھا کہ شراب جو ہے وہ پی کے مسجدوں میں یا عبادت گاہوں میں یا عبادت میں کھڑے نہ ہوں, اور دوسرے سیکشن میں یہ ہوا کہ بھائی ترک شراب کی آیت آ گئی. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ پہلے دن سے چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹنا شروع کر دیں گے, پہلے سسٹم نہیں بنائیں گے, بھوکے کو روٹی نہیں دیں گے, تو اس کے بعد جو ہے وہ روٹی چوری کرنے والے کے لیے کہتے ہیں کہ جی اس حاکم وقت کا ہاتھ کاٹ دو, ٹھیک ہے نا. اب بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے اسلامی اصولوں پہ, اسلامی بینکاری سسٹم پہ, ان تمام چیزوں پہ اگر عمل کریں, اور اگر ان چیزوں میں جو کمپیٹنٹ, دیکھیں یہ جو ہمارے پاس 2 قسم کے اکنامسٹ آتے ہیں. ایک آتا ہے امپورٹڈ اکنامسٹ, ٹھیک ہے, جو کہ ہوتا ہی ان کا غلام ہے میرے حساب سے. دوسرا آپ کے پاس اکنامسٹ آتا ہے سیاسی اکنامسٹ, جس کی تمام تر توجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بے نظیر کارڈ نکال دے, لوگوں کو بھکاری بنا دے, ٹھیک ہے نا, یا کوئی اور انکم سپورٹ فنڈ نکال دے, ٹھیک ہے. بات یہ کہ قوم کو کھڑا کرنے کے چکر میں کون لگا ہے. کوئی ایک ایسی ڈیولپمنٹ بتا دیں کہ جس میں انہوں نے کہا ہو کہ جی یہ ہم نے جو ہے وہ میڈیا ہاؤس بنا دی ہے, یہاں پہ جو ہے وہ بچے جو ہے وہ آئیں 5000 روپے کے اندر ان کو یہ ڈیسک ملے گی اور فلاں چیز ہوگی, اور خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. بات یہ کہ ایک انڈیویجول کو پیروں پہ کھڑا کریں, ملک پیروں پہ خود بخود کھڑا ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی سوچ ہی یہ ہے کہ آپ قوم کو بھکاری رکھیں, جب بھکاری بنائیں گے تو آپ کی حکومت چلے گی نا. تو سر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ملک کے جو اعلیٰ افسران ہیں اور جن کی آپ بات کر رہے ہیں, جو بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے حکم چل رہے ہیں, اگر ان کی مراعات کم کر دی جائیں, ان کی سہولیات کم کر دی جائیں, تو کیا پاکستان سے کچھ مقصد یہ ہے کہ غربت ختم ہو سکتی ہے, ٹیکسز وغیرہ میں کمی آ سکتی ہے؟ جس طرح سے جتنے یونٹ ان کو دیے جاتے, پیٹرول دیا جاتا ہے, نوکر چاکر دیے جاتے ہیں, اور لاکھوں کی ان کی تنخواہیں ہیں, اگر اس میں کچھ کمی کر دی جائے. دیکھیں پاکستان بھرپور وسائل سے مالا مال ملک ہے. پاکستان کے اوپر صرف ریسٹرکشن کرنے کی ضرورت ہے. اگر پاکستان کو صحیح طریقے سے چلایا جائے تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ صرف اس کی پورٹ اور شپنگ, یہی ادارہ, یعنی ٹوٹل صرف کراچی پورٹ اینڈ شپنگ, ٹھیک ہے نا, یہی آپ کے پورے پاکستان کا خرچہ نکال کے باہر کر سکتا ہے, دعوے سے کہہ سکتا ہوں. مگر مسئلہ کیا ہے, سنگاپورین کمپنیز, چائنیز کمپنیز اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کو, اور اب عرب اماراتس کے لوگوں کو لا کے یہاں پہ بٹھا دیا گیا ہے. آپ کی ذرا آمدنی اس میں سے 200 روپے بھی نہیں ہے, ان کی 2000 روپے, اور پھر وہ سارا کا سارا جتنا بھی فورن ایکسچینج آتا ہے انہیں پوری اجازت ہوتی ہے شپنگ لائنز کو اور ان کو کہ جی وہ ایز اٹ از اس کو باہر ٹرانسفر کر دیں اپنے اکاؤنٹس کے اندر, جبکہ آپ ایک ٹریڈر 10,000 روپے کی ایل سی ٹرانسفر نہیں کر سکتا, اور یہ 1 لاکھ ڈالر جو ہے وہ ایک گھنٹے میں. ایل سی تو بند کی ہوئی ہے سر, جس سے ہمارے امپورٹ ایکسپورٹ پہ بڑا اثر پڑ رہا ہے. جی میں فراز صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اتنا وقت دیا. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. اب میں آؤں گا قیس صاحب آپ کی طرف, کیونکہ چند سیکنڈ میرے پاس رہ گئے. ایک آپ کے چینل کے تھرو ایک میسج دینا ہے,
اور بڑا اچھا آپ کا پروگرام ہوتا ہے اور آپ کا میسج جاتا ہے. دیکھیں اس وقت ڈکیتیاں سنیچنگز بہت ہو رہی ہیں. یہ اس کی وجہ ہے, یہی مہنگائی وجہ ہے. میں تھوڑا سا یہ کہہ رہا ہوں, اس وقت جو ایم این ایز ایم پیز اور منسٹرز ریٹائر ہو چکے ہیں ان کی سیکیورٹی, ان کی گاڑیاں واپس لی جائیں, ان سے پولیس واپس لی جائے, اور جن ایریاز میں سنیچنگ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر وہ پوکٹ لگائی جائے. اگر وہی 4-5 ہزار پولیس والے کراچی کے ان ایریاز میں چلے جائیں تو لوگوں کی جان و مال بچ جائے گا. گورنمنٹ کو, نگراں حکومت کو, نگران وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. خاص طور پہ جو اورنگی, سرجانی ٹاؤن, گلشن, ان ایریاز میں, ناظم آباد میں جو سنیچنگز ڈیلیا واقعہ دیکھ رہے ہیں, ادھر پولیس انہی لوگوں کے پاس جو فضول میں ان کے پروٹو جو کہ گارڈز افورڈ کر سکتے ہیں وہ لے کے وہاں پہ لے جائی جائے تاکہ لوگوں کے پیسے بچے, لوگوں کی جان و مال کی جان و مال بچے. اور جو مہنگائی کا جو جس طرح سے ریشو بڑھ رہا ہے, اگر اس میں کمی ہو جائے تو شاید ہماری یہ جو اسٹریٹ کرائم ہوتے ہیں اس میں شاید کچھ کمی آ سکے, یا وہ لوگ جو سیلاب سے متاثر ہوئے یا زلزلے سے متاثر ہوئے اور ان کو حکومت نے وہ فراہم نہیں کر سکے وہ چیزیں جو ان کو چاہیے تھیں, تو ظاہر سی بات ہے جب انسان کے گھر میں بچہ روتا ہے دودھ سے تو وہ ماں نہ دیکھ سکتی ہے, نہ باپ دیکھ سکتا ہے, نہ دادا دیکھ سکتا ہے, نہ کوئی اور دیکھ سکتا ہے. اور یہ ملک بھی ہمارا اسی طرح سے کہ اگر پاکستانی عوام کسی چیز کے لیے کہہ رہی ہے, رو رہی ہے اور اس کے لیے ہڑتال کر رہی ہے تو حکومت کو چاہیے کہ اس کو وہ ریلیف دے. یہ حکومت کا کام ہے اور یہ حکومت کو کرنا چاہیے. ناظرین, میں قیس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود رہے. ناظرین, یہ ہڑتالوں کا دائرہ جو کہ بجلی کے اس میں ہے کہ ان کے بل بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور ہم ادا نہیں کر سکتے, اور جتنے ٹیکس لگائے گئے ہیں اس پہ یہ جو دائرہ ہے یہ مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر حکومت نے فوری طور پہ ان تاجروں سے مذاکرات نہیں کیے تو کہیں ایسا نہیں کہ کوئی بڑا سانحہ پیش آ جائے. اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ و ناصر.